This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट, कैलीग्राफर, मैनेजिंग डायरेक्टर अल फरीद एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन जनाब नवीद अहमद भट्टी तमग़े इम्तियाज़, और मैं उन्हें इस शेर के साथ मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम अहले कलम में खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ कि न हम पारस का टुकड़ा हैं न बेदिल कीमियागर हैं, न हम पारस का टुकड़ा हैं न बेदिल कीमियागर हैं, मगर दश्ते हुनर की खाक को सोना बनाते हैं। जनाब नवीद अहमद भट्टी, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप अपने ही शहर में मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम अहले कलम में मेहमान हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी और मैं अपने शहर में भी आके बहुत खुश हूँ। अरसे दरीना के बाद मेरा यहाँ चक्कर लगा और मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त माब जनाब अलहाज गुलाम फरीद भट्टी, आपके वालिद गिरामी सदारती अवार्ड याफ्ता और पूरी दुनिया में उन्हें इस्लामी ख़ताती के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, तो यकीनन वो आपकी पहली एकेडमी है। तो इस हवाले से कुछ यादें जो हैं वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस मामले में मैं इंतहाई आपका मशहूर हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब गुलाम फरीद भट्टी साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे वालिद गिरामी भी हैं, और उनकी दस्ते शफ़क़त और उनकी रहनुमाई में मुझे मौका मिला अपने, जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में जब ये कैलीग्राफी किया करते थे तो मैं उस वक्त छोटा होता था, तो मैं उनको देखता रहता था कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बस ये लगन और शौक़ फिर उनको देख के शुरू हुआ और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पनपता गया। फिर वो एक जो अल्लाह की तरफ से एक आर्टिस्ट के ज़हन में कोई चीज़ें आना या समोना शुरू हो जाती हैं, तो ये बाकायदा तौर पे मैं फिर जब 6th क्लास में था उस वक्त मैंने फिर ये कोई कुरानी कैलीग्राफी की जो आयात हैं वालिद साहब की, उसको लेके मैंने इसको कॉपी करना शुरू किया। और वो बस ये फिर मेरी इब्तिदा थी इस काम की, यानी इब्तिदाइया था ये मेरा कि मैं जब इस काम में दाखिल हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मैं देखता रहा, वो करते रहे। फिर मुझे हल्की फुल्की वो, क्योंकि एजुकेशन के मामले में ज़रा थोड़े से टची थे कि आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें, इसमें फिर आपको जो है ना, लेकिन मेरी लगन और तड़प इतनी ज़्यादा थी कि मैं बस उनसे चोरी छुपे भी जो है ना ये काम करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है और मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि वालिद साहब हयात हैं और उनकी ज़िंदगी में उनका और अपना नाम पैदा किया और ये काम इंशाल्लाह दुनिया रहते तक कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अलहाज गुलाम फरीद भट्टी दामद बरकातहुल आली जब गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में टीचर थे तो 1986 में मैं भी वहाँ बतौर टीचर ज्वाइन हुआ और फिर उन्हीं के ज़ेर साया ये सारा सफ़र जो तय हुआ और फिर मैं 2018 में रिटायर हुआ। तो अजीज़म नवीद अहमद भट्टी और इनके जो भाई हैं वो सब हमारे सामने परवान चढ़े, उन्होंने ये तरक्की की मनाजिल तय की। फिर ये सारे लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ इन्होंने माशाल्लाह इस हवाले से बहुत नाम कमाया। तो अभी उस तरफ आते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो फ़न ख़त्ताती का आगाज़ आपने कहा कि जमात शशम से शुरू हो गया, यकीन उस ज़माने में किरतास व कलम पेपर वर्क हुआ करता था और उसके बाद फिर उसमें जिद्दत आई। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो आपके मराहिल हैं किस अंदाज से तय हुए।
سب سے پہلے تو میں کیونکہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو یہ کاغذ قلم اور انک سیاہی جو ہوتی تھی اور جو کلرز ہوتے تھے ہم انہی اور برشز کے ساتھ اسی میں ہم پلے کرتے تھے، اسی میں ہم رائٹنگ کرنی، پھر اس کو خوبصورت انداز میں کلر اسکیم دینی، پھر آیات کی جو ایک مختلف جو ڈیزائنز ہوتے تھے اس کو اس کے مطابق کلر اسکیم، اور ہم نے اس میں اس وقت جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو اس میں زیادہ فوکس ہمارا ملتان کے کلچر میں تھا، یعنی کہ جن کلرز کو ہم فیروزی اور ڈارک بلو کلر جو ہے ملتانی کلرز کو ہم زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے موقع دیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ پھر ظاہر چینجز آتی گئی، پھر اس میں پیپر سے نکلا، پھر ہم لوگ اس پہ کینوس پہ آئے، کینوس سے نکلے پھر ہم جو ہے وہ براس میں آئے، براس سے نکلے پھر یہ گلاس ورک میں آئے، پھر ووڈ ورک میں آئے، تو یہ 6-7 میڈیم جو ہیں اس میں مختلف، پھر لیدر پہ جو ہے وہ بڑا میرا ایکسکلوسیو کام ہے، صادقین کے بعد میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ لیدر پہ کام میں نے کیا ہے، واہ الحمدللہ، اور یہ پورے پاکستان میں میری اس کی جو کیلیگرافیز ہیں وہ پاکستان کے بڑے اداروں میں، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر، آرمی، GHQ، ایئر ہیڈ کوارٹر، نیوی، اور جتنے بڑے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، منسٹری آف حج ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، کیبنٹ ڈویژن ہے، جتنے بڑے ادارے ہیں اس میں میرا کام الحمدللہ، اس میں کینوس ورک بھی لگا ہوا ہے، اس میں لیدر ورک بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں جو میں نے نیا کام انٹروڈیوس کروایا ہے ووڈ ورک وہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کام کو جدت کی طرف لے کے گئے، اس کو نیا ٹرینڈ، نئی اس کو نئے طریقے سے روشناس کروایا، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر بہت سارے آرٹسٹ ہمارے جو دوست احباب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو پسند کیا، انہوں نے بھی اس کو اپنے اس فن کو جو ہے نا، اس ٹیکنیک کو، ان چیزوں کو پھر انہوں نے بھی ساتھ ساتھ شامل کیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس میں کافی جدت کے ساتھ کام کیا، اس میں ٹریڈیشنل اور ماڈرن دونوں چیزوں کو لے کے اس کو متعارف کروایا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، تو الحمدللہ آج وہ اپنے مقام پہ ہے اور اس کی پذیرائی مل رہی ہے ہمیں۔ تو آپ نے جو الفرید اکیڈمی آف آرٹس اینڈ ڈیزائن قائم کی، تو اس میں ان سارے کاموں کے علاوہ کیا کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ نسل نو کو یا وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ اکیڈمی جو ہم نے بنائی ہے یہ تو کیونکہ والد محترم اس کو چلا رہے ہیں تھے، اور ابھی بھی ہلکا پھلکا کر رہے ہیں، اب ان کی کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی ہے۔ مجھے بھی بہت سے دوست احباب اصرار تو کرتے ہیں، لیکن میری یہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، میری مصروفیات اور کام کی نوعیت ماشاءاللہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور میرا کیونکہ آج کل فوکس زیادہ تر مساجد میں ہے، تو اس سلسلے میں بس وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اس کو ابھی نہیں اس کو شروع کر سکا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان قریب میں کوئی اس کا اچھا بڑا سیٹ اپ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس ٹیکنیک کو، اس فن کو جو ہے انشاءاللہ اس ہنر کو آگے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے سکھایا بھی ہے، اس میں میرا بھانجا بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، اور بھی دوست ہیں، احباب ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کو استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن پراپر ٹیکنیکل جو اس کی ٹیکنیکس ہیں یا اس کی کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور مجھے صحت دی، تو میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے ساتھ میرا جتنا وقت گزرا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے خطاطی کے حوالے سے اور خوش خطی کے حوالے سے جو مختلف کتابیں لکھی یا کاپیاں شائع کی، تو بہت سے بچوں نے اس سے استفادہ کیا اور ان کی لکھائی بڑی اچھی ہو گئی، انگریزی کی، اردو کی، اور وہ اس طرف راغب ہوئے۔ تو یقیناً یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ ان کی اس امانت کو آگے تک پہنچائیں، اور آپ چونکہ ایک بڑے شہر میں ہیں تو وہاں ظاہر بات ہے جہاں وسائل بھی زیادہ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ یقیناً اس اکیڈمی والے معاملے کو یا یہ جو خوش خطی والا معاملہ ہے اس کو یقیناً کسی ایسے نہج پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ لوگ جو ہیں اس پر بھی فخر کریں گے۔ اب آپ نے ایک بات بیچ میں ذکر کیا تو اکیڈمی کے حوالے سے، تو مجھے اپنا پرانا تو پچھلا وقت یاد آ گیا، جب میں میٹرک میں یا اس میں کالج میں تھا، تو میں نے یہاں پہ لاسل ہائی اسکول
ملتان پبلک اسکول، زکریہ اسکول اور اس طرح کے کافی سارے ایسے ادارے ہیں جہاں میں پرائیویٹ جا کے کلاسز لیتا رہا، اور میرے یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ اب آپ نے ذکر کیا تو وہ مجھے ذہن میں آیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی. اور یہاں میں کافی عرصہ بچوں کو، لوگوں کو اور مختلف جگہوں پہ جا کے بھی سکھاتا رہا ان کو. اور کیونکہ والد صاحب تو یہاں آٹومیٹکلی اکیڈمی چلا ہی رہے تھے، الفرید اسلامی خطاطی اکیڈمی، تو ان کے بھی بے تحاشا یہاں شاگرد ہیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے. بلکہ وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ یہ کام اب بھی کر رہے ہیں. وہ اب بھی کر رہے ہیں. اور ملتان میں جب تک رہا تو جہاں میں اس فریضے کو انجام دیتا رہا. لیکن جب یہاں سے میں پھر مائیگریٹ کر گیا اسلام آباد، تو پھر وہاں جا کے مصروفیات اور ترجیحات تھوڑی سی بدل گئی. پھر اپنے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنا ایک نام اور مقام پیدا کرنے کے لیے پھر مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑی. میں نے بڑے طویل سفر کیے، پورا ملک اور ملک سے باہر کافی ممالک میں جا کے میں نے بڑی اسٹرگل کی اس کام کے حوالے سے، جو اب پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. ناظرین، دریا کو دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نوید احمد بھٹی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1-3
5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्त या सफाई? फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, लोग खुद अपनी ही तकदीर लिखा करते हैं। जनाब नवीद अहमद भट्टी माशाल्लाह कामयाबियों का एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल। अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद तरक्कियाँ, बरकतें, रहमतें और राहतें अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में आपने बड़ा नाम कमाया, लेकिन पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक में आप गए और वहाँ इस खताती के हवाले से, कैलीग्राफी के हवाले से क्या क्या काम हुआ? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये भी एक अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के वो भी बड़े अहम दिन थे जब मैं अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। तो उसमें मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। उस सिलसिले में मैं 1997 में पहली दफ़ा गैर मुल्क यानी कि बरतानिया मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, और उसके बाद मैं मुसलसल फिर हर साल जाता रहा वहाँ पे। और मेरा 16-17 साल में मैंने वहाँ पे कुछ तकरीबन 30 मसाजिद में मैंने कैलीग्राफी का काम किया। उसमें बर्मिंघम, मैनचेस्टर, रोचडेल, लीड्स, सेंट्रल लंदन और काफ़ी सारे शहर थे उनके जहाँ पे मैंने अपने फ़न का मुजाहरा किया और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 98 में गया तो मुझे मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, तो मैं मलका एलिज़ाबेथ की एक तस्वीर बना के ले गया जो क्वीन है, अच्छा, बरतानिया की। तो उनको वो मैंने फ्रेम करवा के, तो मैंने वहाँ से प्रोसीजर पूछा, तो उन्होंने कहा जी आप मिल तो सकते नहीं, आप उनको बाई मेल भेज सकते हैं। तो मैंने उनको वो भेजा, तो वो अमूमन सुनने में यही आया कि वो किसी की कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, गिफ्ट वगैरह जो कोई लेके जाए या बाहर के लोग कोई ऑर्डर।
لیکن وہ جو چیز میں نے ان کو تیار کر کے بھیجی تھی وہ ان کو اتنی پسند آئی کہ ان کی لیڈی سیکرٹری کا مجھے پراپر لیٹر آیا کہ اب پہلے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا یہ گفٹ انہوں نے قبول کیا ہے اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھٹی صاحب کو آپ جو ہماری طرف سے شکریہ کا لیٹر لکھیں میری طرف سے، اور ان کو ہم آئندہ کسی وقت بھی بلا کے پھر ان سے ملاقات کریں گے. تو یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور الحمدللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے اور بہت سارے ممالک میں میرا آنا جانا رہا. تقریباً 25-30 ممالک میں نے اپنی خدمات سر انجام دی. اس میں بہت سارے ممالک ہیں، کینیڈا ہے اور دوسرے ملک ہیں. تو مارکم میں بھی میں نے ایک ماسک میں کیلیگرافی کی کینیڈا میں. تو یہ سلسلہ جاری رہا الحمدللہ. اور خاص طور پہ زیادہ فوکس پھر میرا آج کل پاکستان میں ہے. 180 سے زیادہ مساجد میں نے کیلیگرافی جو ہے مساجد کی تزئین و آرائش اور ان کو ایک نیا انداز اور ایک نئی جدت دی ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی کہ مساجد کی محراب اور اس کی سیلنگ، ان کی دیواروں پہ خوبصورت کیلیگرافی کا امتزاج جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں وہ اطمینان سے سکون سے بیٹھیں. جو 5 منٹ کے لیے آیا ہے وہ 10 منٹ کے لیے بیٹھے، وہ دیکھے کہ اللہ رب خوبصورتی سے متاثر ہو گئے. اچھا، اس میں نے دیکھا کہ آپ نے جو روشنیوں کا امتزاج ہے اس کا بھی بڑا اس کے اندر عمل دخل ہے. جی، وہ جو میں جب بھی جہاں پہ کہیں کوئی ایسا پروجیکٹ کرتا ہوں وہ اس میں میرا پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس سارے پروجیکٹ کو جو ہے نا میں پھر ٹیک اوور کرتا ہوں. پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس میں جو لائٹس ہیں، اس کے جو شینڈیلز ہیں، اس کی جو سیلنگ کے ڈیزائن ہے، محراب کا ڈیزائن ہے، وہ سارا جو ہے نا پھر اپنی مرضی جو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کانسیپٹ اللہ رب العزت نے ڈالا ہوتا ہے، ایک آمد ہوتی ہے، ایک نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اس کے مطابق جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں اپنا کام اس پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. جب وہ کام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ پھر بڑی تسلی ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے. پھر لوگوں کی بڑی دعائیں سے بیٹھتا ہوں. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جتنی دعائیں پھر وہاں سے ملتی ہیں اور خلوص اور محبت اور پیار، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. میں ان سب کا مشکور ہوں. اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں، روحانی طور پر کتنی مسرت محسوس کرتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے ان کو. میں نے آج کل پچھلے دنوں 2-3 جگہوں پہ جو مساجد میں نے کام کیا، اس میں نے مدینہ شریف اور حرم شریف دونوں کا کانسیپٹ دیا، دونوں حرمین کا. اچھا، کوئی بندہ جب معاشرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم کسی حرم میں داخل ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ ان کو باب کعبہ، غلاف کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی جو جالیہ مبارک، وہ چیزیں جب ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان کا دل اور خوش ہوتا ہے، اور تصور میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے اور میں اللہ کا بڑا احسان مند ہوں کہ اس نے یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس نے میرے ذہن میں ڈالی. تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. میرے رب نے بڑا کرم کیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے چن لیا. اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جب میرا آخری وقت ہو تو میرا گھر بھی ایسے سجاؤ جیسے میں نے تیرا گھر سجایا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. اچھا، یہ جتنی 180 سے زیادہ مساجد کا پروجیکٹس ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑا پروجیکٹ کیا تھا جس پر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑی، زیادہ کاوش کرنی پڑی؟ یہ 3-4 بڑے پروجیکٹس تھے میرے پاس. ایک ہمارا اسلام آباد میں ٹیکسلا کے قریب ہے، B17 جگہ ہے. اچھا، وہاں ہم نے ایک ماسک تیار کی ہے اور وہ میرے لیے ایک کیا کہوں گا میں چیلنجنگ اس میں تھی. اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک ویری ٹاؤن فیز 8 میں ایک مسجد تھی. اچھا، پھر اس طرح ایک میاں والی میں تھی. 5-6-7 مساجد ایسی تھی جو میرے لیے ایک چیلنجنگ حیثیت رکھتی تھی، جن کو ایک نئی ڈائریکشن، نئے انداز، نئے سٹائل اور نئی جدت میں ان کو جو ہے نا اپنے کام کا اس میں مظاہرہ کرنا چاہتا تھا. تو لیکن اللہ نے ہمت دی اور میں نے ان کو ایک ایسا ماڈل اور اتنی خوبصورت اس کا انٹیریئر، اس کی کیلیگرافی، اس کی محراب، اس کے ممبر اور اس کی سیلنگ، اس کی دیواریں، اس کے کارپیٹس، ہر چیز جو ہے نا وہ ڈیزائن میں نے خود کی. تو الحمدللہ پھر جب وہ چیزیں بنی ہیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. کیا جو مساجد کی تعمیر ہے
وہ بھی آپ کے ذمہ تھی یا وہ پہلے ہو چکی تھی، صرف آپ نے اس میں ڈیکوریشن کی، اس میں باقی آپ نے ڈیزائننگ کی، کیلیگرافی کی؟ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ عموماً 90% تو لوگ جو ہے نا وہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ تیار ہوتی ہے، اس کا اسٹرکچر اور پلسٹر وغیرہ وہ تیار کروا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں ان کو پھر بہت ساری کچھ چیزیں ایڈوائز کرتا ہوں. کوئی فالتو چیزیں ہیں تو وہ ان کو ختم کرواتا ہوں، کوئی ونڈوز فالتو ہیں ان کو ختم کروا دیا. پھر اس کے سیلنگ کے ڈیزائنز ہیں، فینز ہیں، اور بہت ساری ایسی انٹیریئر جو ہے نا محراب سے لے کے تھرو آؤٹ پوری ماسک، وضو خانہ ہے، اس کی جو کلر سکیمنگ ہے، ٹائلنگ ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ پھر میں خود سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے کلرز کمبینیشن، تاکہ اس کی سافٹنیس اور اس کا پورا ایک تھیم جو ہے نا تھرو آؤٹ پوری ماسک کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کرے، تاکہ وہ ایک ہی تھیم، ایک ہی جو ہے نا وہ نظر آئے سارا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ پھر جب چیزیں ماشاءاللہ پروڈیوس ہو جاتی ہیں، جب وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں اور جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ماحول جو ہے نا ایک ہی طرح کا لگتا ہے. وہ محسوس نہیں ہوتا. آپ یقین جانیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ آگے جہاں کہتے ہیں کہ یہ کہاں، یہ پاکستان کے لوگوں نے کام کیا ہے کیا، یہ پاکستان کے لوگوں نے ہی بنائی ہے مساجد. تو یہ بڑی عموماً بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. واہ واہ. اچھا، اعزاز پہ مجھے یاد ہے کہ آپ کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا، تو اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی الحمدللہ، یہ جو اعزاز ہے اپنی زندگی میں بڑی ارلی جوانی کی ایج میں کہوں گا تو آج سے 15 16 17 سال پہلے یہ اعزاز مجھے عطا ہوا الحمدللہ. کیلیگرافی کی فیلڈ میں ہی پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب نے میری کیونکہ خدمات بہت زیادہ تھی، میرا آرمی میں بھی کافی کنٹریبیوشن رہی ہے کام کے حوالے سے، اس میں بلکہ زیادہ کنٹریبیوشن میری آرمی میں ہی رہی ہے. اس میں ان کے جو مختلف ادارے ہیں، کورز ہیں، بریگیڈز ہیں، ڈیوز ہیں، ان کے جی ایچ کیو ہے، پھر ان کے جو سینٹرز ہیں سارے، ان میں مجھے بہت کام کرنے کا موقع ملا. بہت کام لگا ہوا ہے میری پینٹنگز، کیلیگرافی، ان کی مساجد. یہ بے تحاشا کام ہے. میں اگر چیلنج کر دوں کہ اتنا کام کسی آرٹسٹ کا لگاؤ تو میرا خیال ہے میں بڑے عاجزانہ انداز میں کہوں گا کہ کوئی بیٹ نہیں کر سکے گا. میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے، 300+ میرے پاس اس کے اپریشیشن سرٹیفکیٹ ہیں، پریزیڈنٹ سے لے کے جتنے آرمی چیفز ہیں، کورس کمانڈرز ہیں، میجر جنرلز ہیں، ان سب کا جو ہے نا وہ جہاں جہاں میں نے کام کیا اس کا میرا پورا ریکارڈ ہے. ان کے میرے پاس اپریشیشن لیٹر موجود ہیں. بہت بڑی بات، بڑی ہیوج کنٹریبیوشن ہے میری پاکستان میں الحمدللہ. واہ 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 واہ. گویا جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. یقیناً یہ فخر و ناز ملتان کے ہی نامہ اعمال میں درج ہوگا کہ آپ فرزند ملتان ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے اسلام آباد جا کر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نام کمایا. ناظرین، آپ کامیابیوں کا سفر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر گھر سے نکلے، محنت اور کاوش کرے تو اللہ عز و جل سے کس طرح اوج ثریا نصیب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ
जश्न जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।
تو جناب نوید احمد بھٹی جہاں بھی گئے کیلیگرافی کے حوالے سے اور اپنے فن اور ہنر کے حوالے سے انہوں نے شہرت پائی، اوج حاصل کیا اور لوگوں میں ممتاز و ممیز ٹھہرے۔ نوید، میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی مساجد ماشاءاللہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ظاہر بات ہے براس، گلاس ورک، ووڈ ورک، لیدر ورک اور بہت ساری چیزیں جو جدید دور کی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی ورکشاپ آپ نے بنائی ہوئی ہے اور اس کا کیا سیٹ اپ ہے، کس طرح سے اسے ڈیزائن کرتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ جی، میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ اس میں میری کافی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو جہاں کسی کی موس کا کام کروانا ہوتا ہے، مسجد کا، تو میں اس کو پہلے وزٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ماحول، اس کا وہ پوری سچویشن دیکھ کے آتا ہوں، پھر وہ کانسیپٹ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر میں آگے اس کو ڈیزائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے سائزز کے مطابق اس کو ذہن میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے، وہ چیزیں پھر تو کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آمد ہوتی ہے، بلا شبہ سی، اور وہ چیزیں جب جہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں تو اس کو پھر اپنی اپنی جگہوں پہ پلیس کرتا ہوں کہ محراب پہ یہ ہونا ہے، چھتوں پہ یہ ہونا ہے، دیواروں پہ یہ ہونا ہے، مختلف جگہوں پہ۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے اگلا سوال کیا، اس کا کافی بڑا سیٹ اپ ہے میرے پاس، اس کی میں نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ میرے اسسٹنٹ جو ہیں وہ میرے اپنا بلال ہیں، محمد بلال طارق، یہ میرے اسسٹنٹ ہیں، میرے بعد یہ اس کو اسسٹ کرتے ہیں، اور آگے پھر بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ورک شاپس ہیں، پھر ہم ڈیزائننگ ہم کرتے ہیں ساری، اس کے ساری چیزیں، کلر اسکیم، ڈیزائنز، جتنی آیات، جو بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ ہم تیار کر کے آگے دیتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے نا وہ کچھ مشینوں پہ تیار ہوتا ہے، کچھ ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے، کچھ کینوس پہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تیار اپنا پورا پروسیس سے گزرتی ہیں۔ پھر جب یہ ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا وہاں ہم جا کے اس کی مساجد میں، مختلف مساجد میں جو ہے نا پھر ان کی ایگزیکیوشن کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اپنا ہمارا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پوری اب پہلے میں اکیلا کرتا تھا، باہر کے ملکوں میں تو میں نے اکیلے ہی کام کیا ہے، وہاں کوئی ایسی ہیلپ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا مین پاور نہیں ہوتی تھی، وہاں میں ہوتا تھا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد کرتے تھے۔ اب یہاں میں نے ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ برڈن بھی ہے، پھر کام بھی زیادہ ہے، پھر آرٹسٹ نے کچھ چیزیں سوچنی ہوتی ہیں، اس کو سوچنے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن جو ہے تو وہ برڈن جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو میں شیئر کرتا ہوں۔ تو کیا کمپیوٹر پر پہلے سے کوئی اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں؟ اب جیسے آج کل جدید دور ہے تو ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر بھی اس میں بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، تو کیا کمپیوٹر سے بھی کوئی ڈیزائننگ کی جاتی ہے؟ کمپیوٹر پہ میں اس کی ڈیزائننگ تو کم ہی کرتا ہوں، زیادہ تو میرے ذہن میں کانسیپٹس، آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کی مدد اب حاصل کرنا پڑتی ہے، وہ اس لیے کہ آسانی ہوگی ہمیں، اس میں ہم سائزز دے کے اس میں اپنی جو چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں اس کو سائز میں کے مطابق اس کو ڈیزائن کر لیں۔ کچھ چیزیں ہم اسکیچ کرتے ہیں، اسکیچ کر کے اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، فوٹوگرافی کر کے اس کو پھر ان جگہوں پہ فٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ کمپیوٹر پہ اس کا پورا لے آؤٹ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ کیونکہ سائزز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، پھر اس کو پھر ان سائزوں کے مطابق وہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر تیاری کے بعد اس کا پروسیس ہے پورا، ہم اس کو پورا پروسیس کرتے ہیں اس کی لانگ لائف کے لیے، یہ گاڑیوں کی طرح اس کا پروسیس کرتے ہیں، جیسے گاڑیاں باہر ویدر، اس کو یہ MDF لکڑی پہ جو کام تیار ہوتا ہے اس کو پہلے استر لگتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اپنا اس 2-3 اس پہ اس کے جو کوٹ ہوتے ہیں، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں پروسیس کہ یہ جو اتنا خوبصورت چمکتا دمکتا گولڈ کی طرح نظر آتا ہے کام، اس کے پیچھے پس پردہ کافی محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت ہے۔ تو اس کو پھر وہ رگڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ اس کا وہ سیشن چلتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گولڈن ڈلتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ لیکر اور ہم جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کی لائف ریزرو کرنے کے لیے کلر کی، پھر جو ہے نا یہ آخری مراحل جو ہوتے ہیں وہ اس کی فکسنگ کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو الحمدللہ پھر جب وہ لگتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے گولڈ، سونے کی کوئی چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، بنی ہے، چمک رہی ہے۔ واہ! تو ایک مسجد کی تزئین و آرائش میں عموماً کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ تقریباً ایک مسجد میں 6 سے 8 مہینے، اور بڑا کام ہو تو 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اچھا، مثلاً 6 مہینے، 8 مہینے، 12 مہینے سے 16 مہینے تک جو ہے نا وہ اس میں پروسیسنگ ہوتی ہے۔ کئی مسجد کے 5 ڈوم ہوتے ہیں، اس میں کیلیگرافی کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پھر اسکاف فولڈنگ، پھر اس کو ہینڈ میڈ کام ہوتا ہے سارا، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم جو ہے نا وہ ہینڈ میڈ کام کرتے ہیں سارا، اس کے لیے پھر تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، اس میں سے 3 4 5 مہینے ہمیں اس کے لیے اس کام کے لیے لگانے پڑتے ہیں۔
پھر باقی کام اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ 6 مہینے سے 1.5 سال تک جو ہے نا بڑی مساجد جو ہیں وہ 15 سے 1.5 سال تک، اور چھوٹی مساجد جو ہیں وہ تقریباً 6 سے 8 مہینے میں تیار کر لیتے ہیں. تیار ہو جاتی ہیں. واہ. اچھا ظاہر بات ہے مساجد اللہ کا گھر ہیں، خوبصورت اور تزئین و آرائش کے ساتھ جو مساجد ہیں یقیناً وہاں لوگ جو ہیں وہ زیادہ خود کو کیا کہنا چاہیے روحانی طور پر بھی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اس کا بھی اثرات آدمی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو یہ جو مساجد کی تعمیر ہے اس سلسلے میں اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس انداز سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ابھی تک تو میں نے بہت ساری مساجد جو جتنی بھی بنائی ہیں اس میں عموماً اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑتا ہوں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، وہ مسجد وزٹ کرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، تو ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ کن صاحب نے تیار کی. خواہش بہت لوگوں کی ہوتی ہے، بہت لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسی مساجد کو جو ہے نا انٹیریئر کروائیں، اللہ کے گھر کو خوبصورت بنائیں. تو اس لیے پھر وہ یہ کوئی اگر کچھ ایسے صاحبان، کوئی ایسے دوست جو ہمارے شوق رکھتے ہوں اور وہ اپنی مساجد کو اور اسی طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہوں، تو وہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اسی پہ آپ کے چینل پہ چل رہا ہے، اس پہ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میری جہاں تک بھی ہو سکی جو بھی میری خدمات ہیں، سروسز ہیں، اور میں اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں کام کے ساتھ ساتھ، جو میرے میں ہوتا ہے میں اس کی بھی تو انشاءاللہ جو صاحبان چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی اچھی خوبصورت مساجد جو ہے ان کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. اچھا ہر آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے، آپ نے بہت ساری اچیومنٹس کی، تاہم اس کے باوجود کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خواب جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے میرے ہاتھوں سے، آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو بہت اینٹی قسم کا ہو اور آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں اپنی زندگی میں اس پروجیکٹ کو مکمل کروں؟ آپ نے میری زندگی کا بہت اہم سوال مجھ سے پوچھا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے. میں کہوں گا اس سے بڑا سوال ہو نہیں سکتا. میری ایک خواہش ہے کہ ابھی مجھے اللہ رب العزت نے اگلا کسی کو بڑی مسجد کا موقع دیا بنانے کا، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسجد نبوی کا ڈیزائن ہے، جو اس میں کام ہوا ہے، جو اس میں کیلیگرافی ہوئی ہے، جس کلر اسکیم میں ہوئی ہے، میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا جو ہے نا. بس یہ میری بڑی خواہش ہے، اور میں اللہ یہ میری خواہش ضرور پوری کرے گا. میں نے اس کے لیے بہت سارے میرے دماغ میں ابھی بھی میرے ذہن میں بھرا پڑا ہے کہ میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کہوں، میں تو بڑا عاجز گناہ گار خطا کار بندہ ہوں، میں ان کے حضور کیا نذرانہ پیش کروں. تو میری یہ کوشش ہے کہ میں وہ چیز جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو وہ چیز یہاں بھی میسر ہو. تو وہ جیسے راہداری ہے جو جب سلام و درود کے لیے لوگ پیش ہوتے ہیں، اس کی رائٹ سائڈ پہ جو کیلیگرافی، جو کلر اسکیم، میرون، گولڈن، گرین وہ کمبینیشن ہوا ہے، پھر بلو کلر میں نقاشی ہوئی ہے ڈوم میں، گنبد خضرا میں، اور ان کے جو ریاض الجنہ میں جو کام ہوا ہے، تو اللہ نے چاہا میرے وہ پورا کام جہاں تیار ہے. الحمدللہ. ابھی اللہ نے مجھے جہاں بھی موقع دیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی مسجد بنائیں گے کہ مجھے موقع دیں، میں اس کو جو ہے نا مسجد نبی کی طرز پہ ایک، اور وہ اس کا کارپیٹ بھی انشاءاللہ جو ہے نا ریاض الجنہ والا ڈیزائن کریں گے، وہی کلر، وہی کانسیپٹ، وہی چیز ہوگی. لوگوں کو ایسے فیل ہوگا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ میری بڑی خواہش ہے، اللہ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا کرے. اور یہ ایک ہدیہ، ایک نذرانہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں ہم، ان کی جو ان کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً وہاں کئی بار آپ کی حاضری ہوئی اور آپ نے ان چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھا کہ بھئی آپ چونکہ ایک کیلیگرافر ہیں، ایک ڈیزائنر ہیں. تو جب میں 2018 میں وہاں مجھے سعادت نصیب ہوئی عمرے کی، تو وہ جو ترکوں نے کام کیا ہے وہاں پر، تو میں نے بھی اس سارے سلسلے کو بغور دیکھا کہ واقعی ان لوگوں نے بہت خوبصورت کام ہوا ہے، بہت خوبصورت کام ہوا ہے. اور وہ اتنا خوبصورت کام ہوا ہے کہ ان کو
اب کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہے. وہ ظاہر ہے وہ کام اتنا خوبصورت ہوا ہے, اور وہ ایک ٹریڈیشن, ایک جو ہسٹری ہے وہ محسوس ہوتی ہے باقاعدہ کہ جہاں پہ جو ہے یہ اور ہینڈ میڈ کام ہوا ہوا ہے, بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے, اور وہ پائیدار ہے, اور وہ کلرز, اور وہ آج سے کئی 100 سال پہلے کا وہ کام ہوا ہوا, آپ دیکھیں ابھی تک ویسے کا ویسا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس گناہ گار بندے پہ وہ خاص کرم کرتا ہے, وہ گائے بگائے اپنے گھر میں حاضری کے لیے بلاتا رہتا ہے. اور وہ تو جن کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی خاص بلاوا آتا ہے, 1-2 سال کے بعد حاضری ہو جاتی ہے اس گناہ گار, تو وہ وہاں جاتے ہیں, اسلام بھی پیش کرتے ہیں. اور تو یہ کوئی وجہ ہے آخر ادھر سے بلاوا آتا ہے, یہ اللہ سبب بنانے والا ہے الحمدللہ. مجھے وہ عمرے کے دوران جو 2 شعر عطا ہوئے تھے اس میں سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اور وہ آپ کی ذات پر پورا اترتا ہے کہ ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں, ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں, اور آج ہی تو بڑا ہوا ہوں میں. کیا بات, کیا بات. تو یقیناً اس در سے جو بھی عنایات بس اللہ کرے ہم ایسی بالکل ایسی کھڑے رہیں, اور ان کی یاد میں یہ چیزیں جو ہے نا. ناظرین دیکھیں کیا خوبصورت تصور ہے کہ وہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیزائن ہے, خواہش ہے نوید احمد بھٹی صاحب کی کہ اس کو یہاں پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں ڈیزائن کیا جائے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تخیل ہے بڑا اوج رکھتا ہے, بڑا خوش قسمتی کا باعث ہے, اور یقیناً انشاءاللہ ان کی خواہش پوری ہوگی. اچھا نوید بھٹی, ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اور جو باتیں آپ نے کی یقیناً وہ آپ کے فن کے حوالے سے بہت بڑی باتیں ہیں جو اس سے پہلے اس انداز میں نہیں ہوئیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خاص میسج جو ہے وہ عطا کیجیے. میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت میں بہت عظمت ہے, اور نیک نیتی کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا کرے گا. میں ایک اپنی جاتے جاتے میں ملتان کا رہنے والا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے شہر میں آج بیٹھا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں. میں جب ملتان سے اسلام آباد گیا تھا تو میرے پاس ایک کپڑوں کا بیگ تھا, اور اللہ رب العزت نے مجھے نوازا. میری سٹرگل, محنت, انتھکت, بس ہمت نہیں آ رہا. مجھے نوجوان نسل سے یہی کہنا ہے کہ شارٹ کٹ میں مت پڑیں, اپنے کام میں, اپنے پروفیشن میں, اپنے جو آپ نے ایک اپنا تعین کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھی آپ نے فیلڈ سلیکٹ کی ہوئی ہے اس میں محنت کریں, اس کو ایک اپنا فوکس بنائیں اور اسی کو لے کے چلیں. اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. نیک نیتی ہو, آپ کے اپنے معاملات ٹھیک رکھیں, اللہ سے دعا کریں, اور لوگوں کو جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ترقیاں کی ہیں, جن کی ہم لوگ مثال دیتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک مثال ہیں بڑی, وہ مشعل راہ ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت کریں نیک نیتی کے ساتھ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا, آپ کا بازو پکڑے گا اور آپ کو ترقی اور منزلوں کی طرف لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ کا بہت شکریہ. نوید احمد بھٹی, آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. اپنے فن, اپنے خطاطی اور اپنی کامیابیوں کا سفر آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے اس کام کو اسی طرح جاری و ساری رکھے, مزید رحمتیں, برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی رہیں, اور اسی طرح آپ اپنے والد گرامی الحاج غلام فرید بھٹی صاحب کا نام جو ہے وہ روشن کرتے رہیں, اور اللہ عز و جل الحاج غلام فرید بھٹی صاحب کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے, انہیں سلامت رکھے. وہ بھی ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارا سرمایہ ہیں, اور میرے ساتھ تو بڑے رابطے میں رہتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ صبح تہجد کا ٹائم جب وہ مجھے بیل دیتے ہیں کہ جناب اٹھ کے تہجد پڑھ لیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی بزرگ تو ایسا ہے کہ جو ہمیں یاد رکھے ہوئے ہے اور ہمارے لیے دعا گو ہے.
تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اعزاز ہے کہ وہ آپ کے والد گرامی ہیں اور ان کی زیر سرپرستی آپ نے یہ سارا کامیابیوں کا سفر طے کیا. اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے تو سچی بات ہے زندہ ولی ہیں یقیناً. اور اتنی اپنی زندگی میں جو ان کے معمولات ہیں, ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج بخشا, ہمیں عزت بخشی. ان کی دعاؤں کے صدقے آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین, اس شعر پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے, ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے, ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے. تو پروگرام اہل قلم سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.